अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड में जो सिपाही जनरल ड्यूटी की वैकेंसी अनाउंस की गई है उसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल्स के साथ बात करने जा रहे हैं। इस वीडियो को हम 4 बड़े हिस्सों में तकसीम करेंगे। सबसे पहले हिस्से में हम सिपाही जनरल ड्यूटी की इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखेंगे। इस वीडियो के दूसरे पार्ट में हम लोग इसमें अप्लाई करने के कंप्लीट मेथड को कवर करेंगे कि आप लोग किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं, कौन कौन से ज़रूरी कागजात हैं जो आप लोगों की इसके अप्लाई करने से पहले आप लोगों के पास होने चाहिए। इस वीडियो के तीसरे पार्ट में हम लोग जो है वो देखेंगे जो कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करेंगे, जो उम्मीदवार इसमें अप्लाई करेंगे उनके लिए फ़िज़िकल कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं। और इस वीडियो के आखिरी और चौथे पार्ट में हम लोग इसके जो है वो भर्ती का कंप्लीट मेथड डिटेल के साथ कवर करेंगे। सो आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले जी इस पोस्ट का नाम है सिपाही जनरल ड्यूटी और इसका बेसिक पे स्केल है 5। ठीक हो गया। आप लोगों की सैलरी जो एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखी हुई है वो है जी 45 तकरीबन जो है वो 46,000। लेकिन जब आप लोगों की भर्ती कंप्लीट हो जाएगी और आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस वगैरह लग जाएंगे तो आप लोगों की सैलरी जो है वो राउंड अबाउट 50 से 52,000 के दरमियान हो जाएगी इंशाल्लाह। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके लिए तालीमी काबिलियत क्या होनी चाहिए। इसमें अगर आप लोगों का कम अज़ कम मैट्रिक क्लियर है, यहाँ पे कोई किसी किस्म की कोई बंदिश नहीं लगाई गई कि आप लोगों का मैट्रिक हो वो भी जो है वो 65% 60% नंबरों के साथ हो, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया। अगर आप लोगों का सिंपल मैट्रिक क्लियर है तो आप लोग भाई इसमें एलिजिबल है, आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज इसमें जो है वो 18 साल से 25 साल है। जिन कैंडिडेट्स की एज 18 साल से 25 साल के दरमियान दरमियान है तो वो इसके लिए एलिजिबल है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जी आप लोगों का फिजिकली बिल्कुल फिट होना लाजमी है। ठीक हो गया। उसके बाद जी इसमें जो असामियों की तादाद है वो है जी 83, ठीक है 83 है जो इसमें वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। उसके अलावा जी इलाकाई सूबाई कोटा, ठीक है उसको हम देख लेते हैं। ओपन मेरिट में 6 है, पंजाब में 42 है, सिंध में 6 है और सिंध देही में 9 है। उसके बाद जी KPK में 12 है, बलूचिस्तान में 5 है, आज़ाद कश्मीर में 2 हैं, गिलगित बल्तिस्तान में 1 है। ये तो था इनका। हम लोगों ने इसकी बेसिक डिटेल्स को कवर कर लिया। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लिया कि मैट्रिक होना चाहिए, एज आप लोगों की 18 साल से 25 साल होनी चाहिए, फिजिकली आप लोग फिट होने चाहिए और इसमें वैकेंसीज 83 हैं और इनका जो है वो कोटा उनको हमने सेपरेट सेपरेट देख लिया है। अब हम देखते हैं इसमें कंप्लीट अप्लाई करने के मेथड को। उसके लिए जी सबसे पहले तो आप लोग ये बात नोट कर लीजिए, इसके लिए किसी किस्म का कोई भी ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है। अगर आप लोग किसी भी जगह पे इसके लिए अपने फॉर्म जमा करवाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं तो वो नहीं करवाने आप लोगों ने, क्योंकि इसका सिंपल जो है वो आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो पाकिस्तान कोस्ट गार्ड सेंटर कुरंगी नंबर 221 कराची में सबमिट करवाने हैं। फिजिकली आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स को सेंड करना है। ठीक है। इसमें किसी किस्म का कोई ऑनलाइन अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद जी रजिस्ट्रेशन फिजिकल और तहरीरी टेस्ट, रजिस्ट्रेशन फिजिकल और तहरीरी टेस्ट 2 से 3 फरवरी 2026 के दरमियान होंगे और उसके अलावा मेडिकल टेस्ट जो होगा वो भी आप लोगों का 2 से 3 फरवरी 2026 के दरमियान ही लिया जाएगा। भर्ती की जगह पर मुतल्लका उम्मीदवार 7:30 बजे तक इब्तदाई रजिस्ट्रेशन और टेस्ट के लिए पहुंच जाएं। यानी आप लोगों ने जब अपना माइंड सेट अभी बना लीजिए कि अगर आप लोग इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है आप लोगों ने डिटेल्स अब सुन लेनी है कंप्लीट। अगर आप लोग इसमें एलिजिबल हैं तो आप लोगों ने 2 या 3 फरवरी को, ठीक है 2026 को 7:30 बजे से पहले पहले जो है वो पाकिस्तान कोस्ट गार्ड सेंटर कुरंगी नंबर 221 कराची में पहुंच जाना है। ठीक है। अपने डॉक्यूमेंट्स साथ लेके पहुंच जाना है। इसमें ऑल ओवर पाकिस्तान जो है वो तमाम के तमाम एलिजिबल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जी इसका हम देख लेते हैं अब फिजिकल मेयार, ठीक है और उम्र का। सबसे पहले तो आप लोग नोट कर लीजिए अपनी हाइट। अगर आप लोगों की हाइट जो है वो 5 फुट 6 इंच है तो आप लोग भाई इसमें एलिजिबल है, कंग्रेचुलेशंस। उसके अलावा आप लोगों की चेस्ट कम अज़ कम 34 होनी चाहिए और जब आप लोग उसको एक्सपेंड कर लें तो उसमें जो है वो एक्सपेंशन मिनिमम जो है वो 2 इंचज़ का फैलाव आना चाहिए।
اس کے بعد آپ لوگوں کی ایج جو ہے وہ 18 سال سے 25 سال ہے، یہ ہم نے اوپر بھی کور کی ہے۔ اس کے بعد ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، امیدوار اپنے ہمراہ مندرجہ ذیل اسناد کی 2 عدد مصدقہ نقول، یعنی آپ لوگوں نے اپنے ڈاکیومنٹس کی 2 کاپیز بھی کروا لینی ہے اور 6 عدد پاسپورٹ سائز تصاویر ساتھ لائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، آپ لوگوں نے اپنے ڈاکیومنٹس کے 2 جو ہے وہ کاپیز بھی سبمٹ کروانی ہے اور آپ نے اپنی پاسپورٹ سائز 6 عدد تصاویر ساتھ لے کے جانی ہے جب آپ لوگوں نے اپنی رجسٹریشن کے لیے اور فزیکل ٹیسٹ کے لیے جانا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، رجسٹریشن سے پہلے چیک کیے جائیں گے، یعنی جب آپ لوگوں کی رجسٹریشن کا پروسیس ہو رہا ہوگا تو آپ لوگوں کے یہ ضروری جو ڈاکیومنٹس ہیں نا یہ چیک کیے جائیں گے۔ اور ڈاکیومنٹس کون کون سے ہونے چاہیے وہ جی آپ لوگ ذرا ایک بار دھیان سے ملاحظہ فرما لیجیے۔ اصل تعلیمی سرٹیفکیٹ بما دیگر اسناد، یعنی اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی ایکسٹرا بھی ڈاکیومنٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ اور ساتھ میں اپنی جو آپ لوگوں کی اوریجنل سرٹیفکیٹس ہیں ایجوکیشن کی وہ آپ لوگوں نے لے کے جانے ہیں ساتھ، ان کی کاپیز لے کے جانی ہے ساتھ، اور اس کے بعد کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نادرا سے بنا ہوا آپ لوگوں کا جو ہے وہ کمپیوٹرائزڈ CNIC وہ آپ لوگوں نے ساتھ لے کے جانا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کا ڈومیسائل ہونا چاہیے، اگر آپ لوگ پنجاب سے اپلائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کا پاس پنجاب کے کسی بھی ڈسٹرکٹ کا ڈومیسائل ہونا چاہیے، اور اگر آپ لوگ اس کے علاوہ کسی بھی اور جو ہے وہ صوبے سے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کے پاس ڈومیسائل آپ لوگوں کا ہونا لازمی ہے۔ اس کے بعد 6 عدد پاسپورٹ سائز فوٹوگراف وہ ہم لوگوں نے آلریڈی کور کر لیا ہے، 6 عدد آپ لوگوں نے اپنی جو ہے وہ پاسپورٹ سائز تصاویر ساتھ لے کے جانی ہے، ان کو آپ لوگوں نے پہلے ہی جو ہے وہ مینیج کروا لینا ہے۔ اس کے بعد جی ایکسٹرا کوالیفیکیشن، یعنی اگر آپ لوگوں کی ایکسٹرا کوالیفیکیشن ہے، آپ لوگوں نے میٹرک تو کیا ہے لیکن اگر آپ لوگوں کا ساتھ میں انٹرمیڈیٹ بھی کلیئر ہے، ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے انٹرمیڈیٹ پاس کیا ہوا ہے تو آپ لوگوں نے ساتھ میں اپنے انٹرمیڈیٹ کے ڈاکیومنٹس بھی لے کے جانے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ پریفر کرے۔ اس کے بعد ٹیکنیکل کورس، ڈپلوما، تجرباتی سرٹیفکیٹ، ڈرائیونگ لائسنس وغیرہ، یعنی اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی کورس وغیرہ کا ہے، ٹھیک ہے، سرٹیفکیٹ، تجربہ ہے، آپ لوگوں کے پاس ایکسپیرینس بھی ہے کسی چیز کا تو آپ لوگ وہی وہ ساتھ لے کے جائیں گے، ٹھیک ہے، ڈرائیونگ لائسنس ہے تو آپ لوگ ساتھ میں لے کے جائیں گے، اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے نہ لے کے جائیں، لیکن اگر ہے تو آپ لوگوں نے لے کے جانے ہیں، ضرور لے کے جانے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی وہ کون کون سے فیکٹرز ہیں، وہ کون کون سے جو ہے وہ پوائنٹس ہیں جو اس میں ان ایلیجیبل قرار دیں گے، آپ کو نااہل ہوں گے آپ لوگ اگر آپ لوگوں کے پاس جو یہ آپ لوگ ان پہ جو ہے وہ ان میں سے کوئی پوائنٹ آپ لوگوں پہ ہے، ٹھیک ہے، ان میں جی پاکستان کوسٹ گارڈ یا کسی سرکاری ادارے سے ڈسپلن کی بنیاد پر سروس سے برخاست کیا گیا ہو، اگر آپ لوگوں کو پوسٹ گارڈ، ٹھیک ہے، کوسٹ گارڈ یا کسی بھی اور گورنمنٹ کے ادارے سے برخاست کیا گیا ہو صرف ڈسپلن کی بنیاد پہ، ٹھیک ہے، تو آپ لوگ بھی اس میں انیلیجیبل ہے، آپ لوگ اس میں اپلائی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اگر کسی کینڈیڈیٹ پہ عدالت سے مجرم قرار پایا گیا، یعنی عدالت میں اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی جرم پایا گیا تو وہ بھی اس میں انیلیجیبل ہے، اور پاکستان کوسٹ گارڈ یا کسی سرکاری ادارے سے طبی معائنے کی بنیاد پر انفٹ قرار پایا ہو، یعنی آپ لوگ طبی معائنے کے درمیان فزیکل ریکوائرمنٹس میں جو ہے وہ انفٹ پائے گئے تو آپ لوگوں جو ہے وہ انیلیجیبل ہے، آپ لوگوں کو جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ ہائر نہیں کرے گا، آپ لوگوں کی اپلیکیشن کو ریجیکٹ کر دے گا۔ اس کے بعد پاکستان کوسٹ گارڈ یا کسی سرکاری ادارے سے جعلی اسناد یا فراڈ کی بنیاد پر سروس سے فراڈ، ٹھیک ہے، یعنی آپ لوگوں نے اگر اپنے جو ہے وہ جعلی ڈاکیومنٹس بنوائے ہوئے ہیں تو آپ لوگ انیلیجیبل ہیں، آپ لوگ اس میں اپلائی نہیں کر سکتے، اور اس کے علاوہ امیدوار جو پہلے سے کسی آرمڈ فورس میں سروس کرتے ہیں ہوں اور محکمے سے چھٹی سے تاخیر سے آنے، ٹھیک ہے، بغیر چھٹی کے بگوڑے ہونے کی بنیاد پر غیر حاضر ہوں، صحیح ہے، اس بات کو آپ لوگ نوٹ کر لیجئے۔ اس کے بعد جی قومی شناختی کارڈ اور دیگر تعلیمی اسناد میں نام یا تاریخ پیدائش میں فرق یا تفصیلات میں رد و بدل کا ہونا، اگر فرض کریں آپ لوگوں کی ڈیٹ آف برتھ غلط تھی اور آپ لوگوں کا میٹرک جو ہے آپ لوگوں نے میٹرک کے بعد اپنی ڈیٹ آف برتھ کو سیٹ کروا لیا، ٹھیک کروا لیا ہے، اور آپ لوگوں کی میٹرک کی سند کے اوپر یا ریزلٹ کارڈ کے اوپر ڈیٹ آف برتھ اور ہے یا نام اور ہے، اور آپ لوگوں نے اپنے CNIC پہ ڈیجیٹل کمپیوٹر شناختی کارڈ پہ اپنی نام یا شناخت میں سے کسی بھی چیز کو ڈیٹ آف برتھ کو چینج کروا لیا ہے تو آپ لوگ ان ایلیجیبل ہیں، آپ لوگ اس میں اپلائی نہیں کر سکتے۔
اس کے بعد جی سلیکشن پروسیس میں جی سب سے پہلے آپ لوگوں کی ابتدائی رجسٹریشن ہوگی، ٹھیک ہو گیا۔ ابتدائی رجسٹریشن کے بعد آپ لوگوں کا جسمانی ٹیسٹ لیا جائے گا، آپ لوگوں کا فزیکل ٹیسٹ ہوگا، اس کے بعد تحریری ٹیسٹ لیا جائے گا، آپ لوگوں سے ریٹن ٹیسٹ بھی لیا جائے گا، ریٹن ٹیسٹ کے بعد آپ لوگوں کا میڈیکل ہوگا، میڈیکل کے بعد آپ لوگوں سے انٹرویو لیا جائے گا، انٹرویو کے بعد آپ لوگوں کی جو ہے وہ فائنل سلیکشن ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جب فائنل سلیکشن آپ لوگوں کی انشاءاللہ ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ لوگوں کو کال لیٹر آ جائے گا کہ بھائی آپ لوگ جو ہے وہ اس کے لیے آپ لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، آپ لوگ اس میں جو ہے وہ ہائر ہو گئے ہیں اس اسامی کے لیے۔ اس کے بعد جی اس میں مراعات میں جی آپ لوگوں کے جو ہے وہ مروجہ تنخواہ اور الاؤنس کے علاوہ ملازمت کے دوران ریٹائرمنٹ پر پرکشش مراعات اور سہولیات مہیا کی جاتی ہیں، یعنی آپ لوگوں کو دوران سروس تو الاؤنس دیے جاتے ہیں لیکن آپ لوگوں کو ریٹائرمنٹ پہ بھی مزید مراعات دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں ملازمت کے دوران تو آپ لوگوں کو مفت رہائش اور یونیفارم دی جائے گی، ٹھیک ہے، اور دوران ملازمت انشورنس کا تحفظ، شادی کے بعد بیوی اور بچوں کے مفت علاج اور ڈپٹیشن پر بیرون ملک جانے کے مواقع۔ کراچی میں بچوں کی تعلیم کے لیے گارڈ پبلک سکول، یعنی آپ لوگوں کے بچوں کے لیے گارڈ پبلک سکول میں ان کو ایڈمیشن دلوایا جائے گا اور طبی سہولیات بالکل فری آف کاسٹ آپ لوگوں کو پرووائڈ کی جائیں گی۔ اس کے بعد جی نوٹ، جعلی دستاویز پیش کرنے پر سخت قانونی کارروائی کی جائے گی، اور اگر آپ لوگ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ان کو جعلی دستاویزات پرووائڈ کر دیں گے تو بھائی آپ لوگ ایسا مت کیجیے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ لوگوں پہ کیس بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کچھ بیسک ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں یہاں پہ، جیسا کہ امیدوار پر ہمراہ کاغذ قلم یا امتحانی گتا اور جسمانی ٹیسٹ کے لیے پی ٹی شوز ضرور لائیں، ٹھیک ہے، یہ نوٹ کر لیجئے ساتھ میں، امیدوار اپنے ہمراہ کاغذ قلم پینسل، ٹھیک ہے، امتحانی گتا اور کلپ بورڈ، یعنی جسمانی ٹیسٹ کے لیے پی ٹی شوز، ٹھیک ہے، پی ٹی شوز بھی آپ لوگوں نے اپنے ساتھ لے کے جانے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو کسی قسم کا کوئی سفر کا خرچہ نہیں دیا جائے گا، آپ لوگوں کا جو ہے وہ ابتدائی رجسٹریشن ہوگی، جسمانی ٹیسٹ ہوگا، تحریری ٹیسٹ ہوگا، میڈیکل ہوگا، انٹرویو ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ لوگوں کو کسی قسم کے کوئی جو ہے وہ سفر کا خرچہ نہیں پرووائڈ کیا جائے گا۔ اس کے بعد جی دوران بھرتی موبائل فون کا استعمال منع ہے، یعنی سلیکشن پروسیس کے دوران آپ لوگ موبائل نہیں استعمال کر سکتے، آپ لوگوں نے اپنے موبائل جو ہے وہ جمع کروا دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی سرکاری ملازمین اپنے محکمے سے اجازت نامہ NOC ہمراہ لائیں، اور اگر جو ہے وہ کوئی بندہ جو آلریڈی اس پہ گورنمنٹ جاب پہ ہے تو وہ بھی اپلائی کرنا چاہتے تو وہ بھائی ساتھ میں اپنی جو ہے وہ NOC ساتھ لے کے آئیں گے، ایک مکمل پروسیس ہوتا ہے نا اپلائی کرنے کا، تو وہ ساتھ میں لے کے آئیں گے۔ اس کے بعد جی اسٹیشنری اور میڈیکل کے اخراجات امیدواران خود برداشت کریں گے، اسٹیشنری اور میڈیکل کے اخراجات آپ لوگوں نے خود برداشت کرنے ہیں۔ دوران بھرتی قیام و طعام کی سہولت مہیا نہیں کی جائے گی، یعنی کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں دیا جائے گا، آپ لوگوں نے سارا کا سارا خود مینیج کرنا ہے، ڈسپلن کا خیال رکھنا ہے وہاں پہ آپ لوگوں نے جا کے۔ اور تمام اسامیوں میں کم عمر اور زیادہ تعلیم والوں کو ترجیح دی جائے گی، یعنی جتنے کینڈیڈیٹس، اب یہ امپورٹنٹ ترین بات لکھی ہوئی ہے یہاں پہ، اگر آپ لوگوں کی ایج کم ہے، ٹھیک ہے، 18 منیمم تو 18 ہے لیکن میکسیمم جو ہے وہ آئی تھنک اس میں لکھی ہوئی تھی یہاں پہ 25 سال ہے، ٹھیک ہے، جتنے کم ایج کے ہو گئے آپ لوگ 25 سے، اتنا آپ لوگوں کو جو ہے وہ ترجیح دی جائے گی، اور جتنی زیادہ تعلیم ہوگی، ایج میں کم اور تعلیم میں زیادہ ہوں گے تو آپ لوگوں کو ترجیح دی جائے گی۔ پاکستان کوسٹ گارڈ میں بھرتی میرٹ کی بنیاد پر ہوتی ہے، فائنل سلیکشن کا اختیار ڈائریکٹوریٹ جنرل پاکستان کوسٹ گارڈ کو ہے، لہٰذا اس سلسلے میں پاکستان کوسٹ گارڈز کے کسی بھی یہ کیا لکھا ہوا ہے، کسی جوان سے یا کسی سول شخص سے رابطہ نہ کیا جائے، یعنی آپ لوگوں نے کسی قسم کا کوئی کسی سے رابطہ نہیں کرنا، پیورلی آپ لوگوں نے جو ہے وہ اپنے ڈاکیومنٹس، میں نے آپ لوگوں کو کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا ہے بچے، آپ لوگوں نے اپنے ڈاکیومنٹس لے کے پاکستان کوسٹ گارڈ سینٹرز کورنگی نمبر 221 کراچی میں چلے جانا ہے، اس ایڈریس پہ چلے جانا ہے۔ اس میں آل اوور دا پاکستان تمام کے تمام کینڈیڈیٹس اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں میں اسی ویڈیو میں، آپ لوگوں نے میرے اسی چینل کو اوپن کر لینا ہے، ٹھیک ہے، اور اس چینل کو اوپن کرنے کے بعد ذرا سا سکرول کریں گے تو آپ لوگوں نے ویڈیوز میں آ جانا ہے، صحیح ہے، ویڈیوز میں آئیں گے تو یہ دیکھیں آپ لوگ لیٹسٹ جو ہے وہ پیرا میں جابز اناؤنس کی گئی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو دیکھیے آپ لوگ، میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرے ویوز آئیں گے، ٹھیک ہے، آپ لوگ بھائی ان کو دیکھیں، اگر آپ لوگ اس پہ ایلیجیبل نہیں ہے تو انشاءاللہ آپ لوگ ان کو دیکھیں، ان پہ ایلیجیبل ہے تو آپ اس پہ اپلائی کریں، اللہ پاک آپ لوگوں کے لیے سبب بنائیں گے، ٹھیک ہے، اس کو دیکھیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ بیچلر ہے اگر آپ لوگوں کا، ٹھیک ہے، BA ہے تو آپ لوگ بھائی NBP میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جی جناب یہاں پہ پاکستان ایئر فورس میں بھی اسٹل ویکینسیز اناؤنس ہے، ٹھیک ہے، اس کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ 25 جنوری ہے، ٹھیک ہے،
اور یہ جو ہے یہ تو ویڈیو میں نے آج ہی اپلوڈ کی ہے، ٹھیک ہے، یہ پیرا والی، اس میں بھی ویکینسیز اناؤنس کی گئی ہیں۔ اس کے بعد جی ذرا تھوڑا سا اور اسکرول کریں گے تو آپ لوگوں کو یہاں پہ دکھ جائے گا کہ پیرا جو سارجنٹ ڈرائیور ہے نا، ٹھیک ہے، اس کی ڈیٹ بھی ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے پیرا، ٹھیک ہے، پیرا جنرل کانسٹیبل، ٹھیک ہے، صرف کانسٹیبل کی بھی ویکینسی اسٹیل اناؤنسڈ ہے، 31 جنوری اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس میں بھی آپ لوگ دیکھیں جائیں، اگر آپ لوگ ایلیجیبل ہیں تو بھائی آپ لوگ اپلائی کریں، ضرور کریں اس پہ اپلائی۔ پاکستان ریلویز میں بھی آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں جائیں، کسی قسم کا کوئی اس کے لیے جو ہے وہ لائسنس ضروری نہیں ہے، آپ لوگ دیکھیں اس کی ڈیٹیلز وغیرہ دیکھیں، میں نے کمپلیٹ بتائی ہوئی ہیں، ان کو دیکھیں، اس میں بھی آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں۔ 28 جنوری اس کی بھی آخری ڈیٹ ہے۔ اس کے بعد جی انٹرمیڈیٹ بیس پہ جو ہے وہ پیرا میں سارجنٹ ڈرائیور کی 7ویں جو ہے وہ اسکیل کی ویکینسیز اناؤنس کی گئی ہیں، ان کو بھی جا کے آپ لوگ دیکھیں، اس کی بھی ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دی، پہلے اس کی 15 جنوری تھی لیکن اس کی ڈیٹ بھی ایکسٹینڈ کر کے 31 جنوری کر دی گئی ہے، ان کو بھی دیکھیں میرے بھائی، آپ لوگ ان کو دیکھیں، اس کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا دیکھیں، کیسے اپلائی کرنا ہے، میں نے کمپلیٹ میتھڈ بتایا ہوا ہے، بے شک میری ویڈیوز جو ہے وہ تھوڑی سی لینتھی ہوتی ہیں لیکن میں جو ہے وہ کمپلیٹ ڈیٹیلز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا کسی قسم کا کوئی کوسچن جو ہے وہ باقی نہ رہے۔ پھر بھی آپ لوگوں کا کوئی کوسچن ہے تو ویلکم، آپ لوگ کمنٹ باکس میں کیجیے، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو انشاءاللہ ضرور رپلائی ملے گا، ودن 1 اور تقریباً میں رپلائی کر دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں اور میرے چینل کو سپورٹ بھی کریں، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ حافظ۔